समाविया जब अपने छोटे से फ्लैट के कमरे से बाहर निकली तो सामने का हॉल धुंधला सा लग रहा था, जैसे आंखें नींद से अभी मुकम्मल बेदार नहीं हुई। और वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सोफे के पास आकर बैठ गई और दोनों हाथों से अपनी पेशानी थाम ली, जैसे रात की कोई अधूरी याद उसके जहन में हथौड़े की तरह दस्तक दे रही हो। किचन से चाय की खुशबू आ रही थी और साथ ही हंडिया में अंडों के फ्राई होने की आवाज़ भी उभरती जा रही थी। महमूना, जो उसकी पुरानी दोस्त थी और पिछले 2 सालों से उसके साथ ही रहती थी, नाश्ता तैयार कर चुकी थी। उसने 2 प्लेटें मेज़ पर रखी, फिर चाय के 2 कप रखे और अपनी गर्दन मोड़कर कहा, आज की खबर सुनी तुमने? समाविया ने आंखें खोले बगैर जवाब दिया। मैं पहले कहाँ अखबार पढ़ती हूँ, मुझे खबरों से क्या लेना देना? समाविया की आवाज़ में अजीब सा खालीपन था, जैसे वो बोलने के लिए बोली हो, दिल से नहीं। महमूना ने उसकी जानिब देखकर धीरे से कहा, लेकिन तुम्हें आज की खबर ज़रूर पढ़नी चाहिए थी। जब तुम वो खबर पढ़ोगी तो तुम्हारे दिल को सुकून आ जाएगा। समाविया ने हैरत से सर उठाया। क्या मतलब? क्या है आज की अखबार में? महमूना ने बगैर कुछ कहे अखबार उसके हाथ में थमा दी और उंगली से पहली सुर्खी की जानिब इशारा किया। समाविया ने जैसे ही सुर्खी पढ़ी, उसकी आंखें फैल गई, दिल की धड़कन तेज़ हो गई। लिखा था कि मशहूर बिजनेसमैन हादी खान अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रहे हैं, क्योंकि उनको एक जानलेवा बीमारी हो चुकी है। उस एक जुमले ने गोया समाविया को वक्त की पिछली गली में धकेल दिया, जहाँ 4 साल पुरानी यादें एकदम से जिंदा हो गईं। वो लम्हे जिनको वो दफन कर चुकी थी, आज फिर से सांस लेने लगे थे। उसे याद आया कि जब वो कॉलेज में थी और हर कोई उसे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की कहता था। वो लंबे स्याहपाल, गंदमी रंगत और बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की थी, जो जब चलती तो सबकी नज़रें उस पर टिक जाती थी। लेकिन उसके दिल में एक खला था और एक कमी जो कोई भी नहीं समझता था। उसकी माँ बचपन में ही चली गई थी और कुछ किसी ने उसे मुकम्मल सच नहीं बताया कि वो कहाँ गई, कैसे गई और क्यों गई। सब यही कहते थे कि वो मर चुकी है और बस। उसका एक भाई था जो शादीशुदा था और अपनी बीवी के साथ दूसरी जगह रहता था। समाविया अपने बाबा के साथ रहती थी, जो उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। जब वो घर आती तो दरवाजे पर बाबा पहले से खड़े होते और जैसे ही वो अंदर दाखिल होती तो वो खुशी से उसके माथे पर बोसा देते और कहते कि मेरी जान, मेरी बेटी, मेरे ख्वाबों की शहजादी हो तुम, मेरे लिए मेरा सब कुछ हो, संभल के रहा करो। तुम्हें यूनिवर्सिटी में दाखिला तो लेकर दे दिया है, लेकिन जब तक वापस नहीं आती हो मैं परेशान रहता हूँ। समाविया हंसती और बोलती कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, आपकी बेटी बहुत बहादुर है। अगर कोई आपकी बेटी की तरफ बुरी नज़र से भी देखेगा तो उसको अच्छा खासा सबक सिखा सकती है। बाबा भी हंसते थे और उसके बालों को प्यार से सहलाते। उन दिनों एक लड़का यूनिवर्सिटी में हर वक्त समाविया के आसपास मंडलाता रहता था। उसका नाम हादी शाह था और वह नहायत ही पुरकशिश जवान था और लंबा कद, सांवला चमकता चेहरा और हर वक्त महंगे लिबास में मलबूस रहता। उसकी गाड़ी देखकर लड़कियां चीखें मारती थी और उससे दोस्ती करने के ख्वाब देखती थी, लेकिन वो सिर्फ एक ही लड़के के पीछे था और वो थी समाविया। समाविया ने कभी उसे ख़ास तवज्जो न दी और वो अक्सर कहती कि अमीरों की दोस्ती सिर्फ वक्ती होती है और मैं किसी के पैसे से मुतासिर नहीं होती। हादी हर रोज़ उसके लिए कोई ना कोई तोहफ़ा लाता, कोई खुशबू, कोई किताब, कोई चॉकलेट, लेकिन समाविया उन सबको या तो वापस कर देती या कभी कभी खामोशी से अपने दोस्तों को दे देती। महमूना ने कई बार उससे कहा कि तुम पागल हो, हादी जैसा लड़का हर किसी को कहाँ मिलता है, वो तुम्हारे पीछे दीवाना है और तुम हो कि उसको नज़रअंदाज कर रही हो। समाविया ने हंसते हुए जवाब दिया, दिल की लगन पैसे से नहीं होती, मैं वही चुनूंगी जो मेरे दर्द को समझे और मेरे बाप को बाप समझे और मुझे चीज़ नहीं इंसान समझे। हादी उसकी ज़िद से कभी नाराज़ ना होता और वो हर बार नए अंदाज में उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करता। और एक दिन वो लम्हा आ गया जिसने समाविया की दुनिया बदल दी। एक शाम जब कॉलेज के बाद वो लाइब्रेरी से वापस आ रही थी तो कुछ औबाश लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। वो उसे घूरने लगे और कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगे। समाविया ने हिम्मत दिखाई और सख्त लहजे में उनको रोका, लेकिन एक लड़के ने बदतमीज़ी की कोशिश की तो हादी वहाँ पर पहुँच गया और उन सब को खूब मारा। उसके बाद वो पुलिस में ले गया और सख्त एक्शन लिया। उस दिन के बाद समाविया ने पहली बार उसको शुक्रिया कहा। शुक्रिया, तुम ना आते तो शायद मेरी हिम्मत भी जवाब दी जाती। हादी ने जवाब दिया कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, बस तुमने कभी देखा नहीं।
یہ جملہ سماویہ کے دل میں کہیں اتر گیا۔ سماویہ کا دل ابھی اتنا نرم نہیں ہوا تھا کہ وہ ہادی شاہ کی باتوں میں فوراً آ جاتی۔ وہ لڑکی تھی جو دکھ سہ کر سنبھلنے کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کسی پر اندھا اعتماد کرنا اکثر انسان کو بکھیر دیتا ہے اور وہ دوبارہ جڑنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے ہادی شاہ کی موجودگی نے چاہے دل کو تھوڑا سا چھیڑا ہو، لیکن ابھی اس کی عقل اور رنا مکمل زندہ تھی۔ وہ اس کی باتوں پر مسکراتی ضرور تھی، مگر دل کا دروازہ بند ہی رکھتی تھی۔ لیکن کہیں نہ کہیں شگاف پڑ گیا تھا اور ایک دراڑ جو کسی خوشبو کی طرح پھیلتی جا رہی تھی، اور وہ خود اس تبدیلی کو محسوس کرنے لگی جو کبھی دل کو نظر انداز کرتی تھی لیکن اب محسوس کرنے پر مجبور تھی۔ وہ جو پہلے اس کو نظر انداز کر کے گزر جاتی، اب اس کے سلام کا جواب دینے لگی۔ ہیلو ہائی میں مسکراہٹ شامل ہونے لگی تھی اور یونیورسٹی کے ہر کونے میں ایک ہی بات گونجنے لگی۔ ہادی شاہ سماویہ پر مر مٹا ہے۔ جب کلاس کی دوسری لڑکی اور لڑکیوں نے ایک ساتھ دیکھتے تو ان کی نظریں جیسے کوئی فیصلہ سناتی تھی، کوئی جملہ بولے بغیر کچھ سوال پوچھتی تھی، اور سماویہ کو یہ عجیب لگتا تھا کیونکہ وہ خود بھی ابھی تک اس رشتے کو کوئی نام دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وقت خود سب طے کرے، لیکن جب وہ ہادی شاہ کو دیکھتی تو اس کے اندر بھی ایک عجیب سی بے چینی جنم لینے لگی۔ دل کی دھڑکن جیسے بے ترتیب ہو جاتی تھی۔ وہ جو کبھی سوچا کرتی تھی کہ کسی امیر اور حسین لڑکے کی چالوں میں کبھی نہیں آئے گی، وہ اب خود کو اس کی آنکھوں میں تلاش کرنے لگی۔ آخر کار وہ وقت بھی آ گیا جب ان کی قربتیں دوستی میں بدلنے لگی اور دوستی محبت کی دہلیز پر پہنچنے لگی۔ اب دونوں کا روز ملنا معمول بن چکا تھا۔ وہ صبح اکٹھے کلاسز لیتے، دوپہر میں کیفے میں بیٹھتے اور شام کو کبھی لائبریری تو کبھی یونیورسٹی کے پارک میں وقت گزارتے۔ اگرچہ انہوں نے اپنے رشتے کا اعلان ابھی تک نہیں کیا تھا، لیکن ان کے چہروں پر لکھی ہوئی خوشی اور نگاہوں میں چھپی ہوئی چاہت سب کچھ کہہ دیتی تھی۔ جب کبھی کوئی دوست مذاق کرتا تو دونوں مسکرا دیتے، جب کبھی کوئی نام لیتا تو کوئی انکار نہیں کرتا، اور کبھی کبھار یونیورسٹی کے بعد بھی مل لیتے تھے۔ وہ اکثر گاڑی میں اسے گھر تک چھوڑتا، لیکن سماویہ ہمیشہ مین گیٹ سے کچھ فاصلے پر اترتی تاکہ گھر والوں کو شک نہ ہو، کیونکہ اس کی بھابھی بہت ہی سخت مزاج کی عورت تھی جو ہر وقت دوسروں کے کاموں میں ناک نکالنے کی عادی تھی۔ اس نے کچھ دن بعد سماویہ کی حرکات پر نظر رکھنی شروع کر دی، اور ایک دن اس نے موقع دیکھ کر اپنے شوہر یعنی سماویہ کے بھائی سے شکایت کر دی۔ سماویہ کا بھائی سخت غصے والا تھا۔ جب اسے بات معلوم ہوئی تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے شام کو گھر آتے ہی دروازے پر کھڑی سماویہ کو گھورتے ہوئے کہا، یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہے اور صرف پڑھائی کرنا، کوئی چاند نہ چڑھا دینا۔ پہلے ہی ہم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ سماویہ نے حیرت سے پوچھا، کیا برداشت کیا آپ لوگ؟ تو کچھ بتاتے ہی نہیں۔ بابا بھی اکثر پریشان رہتے ہیں، اور ماں کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی کوئی نہیں بتاتا۔ وہ کیوں جوانی میں اس دنیا سے چلی گئی؟ یہ سوال سماویہ کے دل میں برسوں سے چپتا آ رہا تھا، لیکن آج پہلی بار وہ اپنی زبان پر لے آئی تھی، اور وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کی ماں کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جسے سب چھپاتے آئے تھے۔ تب اس کے بھائی نے سر جھکا کر دھیرے سے کہا کہ تم اس وقت چھوٹی تھی اور ہمارے لیے بھی چھوٹا سا صدمہ تھا، اس لیے تو ہم نے تمہیں نہیں بتایا۔ مقصد صرف اتنا تھا کہ تم بے فکر رہو، اور ہم ہیں نا تمہاری حفاظت کرنے کے لیے۔ سماویہ نے دھیرے سے کہا، ان حفاظت کرنی کس سے ہے؟ مجھے تو بتا دیا کریں، میں چھوٹی نہیں رہی۔ اور اس کے بھائی نے کچھ نہ کہا اور سر جھکا کر چپ رہا، جیسے اس کے اندر بھی کوئی راز دفن ہو جسے وہ کبھی زبان پر نہ لا سکے۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور سماویہ کی زندگی کچھ حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ ہادی شاہ اب روز اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا، کبھی خوشبو، کبھی کتاب، کبھی نرم دوپٹے، کبھی چاندی کا کنگن، اور وہ سب چیزیں دل میں کہیں نہ کہیں جگہ بنانے لگی تھی۔ ہادی کے لیے سماویہ ایک خاص وجود بن چکی تھی، اور اس نے کبھی بھی اسے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی عام طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ اسے اپنی سر آنکھوں پر بٹھاتا تھا اور ہر موقع پر اس کا ہاتھ تھامے رکھتا تھا، اور اب تو بات شادی تک پہنچ چکی تھی۔ ایک دن جب وہ یونیورسٹی کے باغیچے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہادی نے کہا کہ سماویہ، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور مزید تمہیں انتظار نہیں کروانا چاہتا۔ سماویہ نے دھیرے سے اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں ایک سنجیدگی کے ساتھ کہا، ہماری شادی ہونا بہت مشکل ہے، میرا بھائی کبھی نہیں مانے گا۔ ہادی نے پریشانی سے پوچھا کہ کیوں نہیں مانے گا؟ تمہاری فیملی کو میرے بارے میں کوئی اعتراض ہے؟ سماویہ نے ایک گہری سانس لی اور بولی کہ میری بھابھی نے اپنے بھائی کا رشتہ میرے لیے پیش کیا ہے، اور میرے بھائی کو بھی وہ رشتہ مناسب لگ رہا ہے۔
یہ بات سن کر ہادی کی آنکھوں میں دکھ بھر آیا، لیکن اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، پھر بھی میں ہار نہیں مانوں گا، میں تمہیں اپنے نکاح میں لے کر رہوں گا، چاہے کتنی بھی مشکلیں کیوں نہ آئے۔ ہادی شاہ سماویہ سے پوچھا کہ ویسے جس لڑکے کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے وہ کرتا کیا ہے؟ تو سماویہ نے نظر جھکا کر بتایا کہ کال سینٹر میں مینیجر ہے۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ اتنے برے دن آ گئے کہ ہادی شاہ کی محبت کو ایک کال سینٹر کا مینیجر اڑا کے لے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سماویہ نے کہا کہ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے تم کوئی بہت ہی مشہور اور امیر آدمی ہو۔ اس نے کہا کہ اس میں لگنے کی کون سی بات ہے، میں ہوں مشہور اور امیر آدمی۔ سماویہ کو لگا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، اس لیے دوبارہ اس نے یہ بات نہ کی، لیکن اس بات پہ وہ سنجیدہ تھی۔ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے اور یہ بات طے تھی کہ گھر والوں نے تو ماننا نہیں تھا۔ اس کے بعد یونیورسٹی بھی ختم ہو گئی اور اب روز ملنے ملانے سے جو خوشی ملتی تھی وہ تو رہی نہ تھی، تو دل بے چین ہو گئے، اور بے چین دل تو پھر الٹے سیدھے فیصلے کر ہی لیتے ہیں۔ جب گھر میں یہ باتیں شروع ہو گئی کہ سماویہ کی شادی کر دی جائے گی اور اس کے لیے جو رشتہ آیا ہے وہ اس کال سینٹر کا مینیجر ہے جو کہ اس کے بھابھی کا سگا بھائی ہے، تو سماویہ کے اندر ایک بے چینی سی اٹھنے لگی، وہ بے قراری جو کسی پنجرے میں بند پنچھی کو محسوس ہوتی ہے۔ وہ اس کی روح کو چاٹنے لگی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اب بھی کچھ نہ کیا تو اس کی زندگی کسی اجنبی کے ساتھ بن جائے گی جس سے اس کا دل نہیں لگتا تھا، اور اس کی بھابھی ہر وقت اسے زیر نظر رکھتی اور یہ ظاہر کرتی کہ جیسے وہ اس کی بہتری چاہتی ہو، مگر اصل میں وہ بس اپنے بھائی کو ایک حسین بیوی دینا چاہتی تھی۔ سماویہ کے بھائی کو بھی یہ رشتہ مناسب لگ رہا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ رشتہ قریبی ہے، بندہ کماتا ہے اور ان کی بہن ان کے قابو میں بھی رہے گی۔ ان سب باتوں سے تنگ آ کر ایک دن سماویہ نے بازار جانے کا بہانہ بنایا اور اپنے پرس میں کچھ پرانے نوٹ رکھے تاکہ ظاہر ہو کہ وہ واقعی شاپنگ کرنے جا رہی ہے، لیکن اس کا اصل مقصد کچھ اور تھا، اور وہ سیدھی اس جگہ پہنچی جہاں ہادی شاہ نے اسے بلایا تھا۔ ہادی شاہ ایک چمکتی گاڑی سے اترا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح قمیض کے اوپر برانڈڈ کوٹ پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ اور ہاتھ میں فون تھا۔ وہ جیسے ہی اسے دیکھ کر آگے بڑھا تو مسکرا کر بولا، اچھا کیا جو تم آ گئی، مجھے معلوم تھا کہ تم ان سب باتوں سے پریشان ہو گئی ہو۔ سماویہ نے ادھوری سی آواز میں کہا، باتیں نہیں ہو رہی بلکہ فیصلہ ہونے والا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ سب مجھے کسی اور کے نکاح میں دینے جا رہے ہیں۔ ہادی شاہ نے فوراً کہا، گھر سے تو تم نکلی ہوئی ہو، اور پھر چلو ہم ابھی نکاح کر لیتے ہیں۔ سماویہ پیچھے ہٹی اور خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے نکاح کر لیں، بابا پر کیا گزرے گی اور انہیں کیسے منائیں گے، وہ تو میرے بغیر مر جائیں گے۔ ہادی شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور نرم لہجے میں کہا کہ ایک دفعہ نکاح ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، جب وہ تمہیں میرے ساتھ خوش دیکھیں گے تو انہیں تمہارے فیصلے پہ خوشی ہوگی۔ تم جس انسان سے محبت نہیں کرتی اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارو گی جو تمہاری آنکھوں کی زبان نہیں سمجھتا؟ سماویہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور اس نے کہا کہ میں تو تم سے محبت کرتی ہوں، میں تو کسی بھی انسان کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، بہت محبت ہو گئی مجھے تم سے۔ ہادی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بس پھر چلو، آج کا ہی دن ہے اور تم اس گھر میں دوبارہ گئی تو تمہارا وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ الفاظ سن کر سماویہ نے جیسے خود کو وقت کے حوالے کر دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور دونوں شہر کے ایک پوش علاقے کے ہوٹل میں داخل ہوئے جہاں ہادی شاہ نے پہلے سے کمرہ بک کروا رکھا تھا۔ کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور روشنی مدھم تھی، اور کمرے کی ترتیب سے لگ رہا تھا کہ سب کچھ پہلے سے طے تھا۔ ہادی شاہ نے کہا، تھوڑا آرام کرو، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ سماویہ نے کچھ کہے بغیر سر ہلا دیا اور وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنے آنچل کو تھام کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کے ذہن میں اپنے بابا کی صورت گھومنے لگی۔ وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی، لیکن ہادی شاہ کی محبت نے اسے سنبھال رکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں کچھ خواتین آئیں اور ایک دلہن کا جوڑا اور زیور لے کر اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے سماویہ سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، نکاح کا وقت قریب ہے۔ سماویہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر آہستہ آہستہ لباس پہنا اور میک اپ شروع کر دیا۔ چہرے پر ادھورا سا مسکراہٹ کا عکس تھا اور آنکھوں میں ایک خوف چھپا ہوا تھا، اور کچھ لمحوں بعد ایک آدمی اندر آیا جس نے اسے نکاح نامہ دیا۔ وہ اسے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے اس پر دستخط کر دیے۔ اسے باہر کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن باہر سے مولوی صاحب کی آواز آ رہی تھی اور 4 گواہوں کے ذکر کی سرگوشیاں بھی سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہادی شاہ کمرے میں آیا اور اس نے آ کر کہا، ہم دونوں کی شادی ہو گئی ہے،
تو میری بیوی بن چکی ہو۔ سماویہ کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی اور اس نے سر جھکا دیا اور دلہن کی طرح بیڈ پر وہ بیٹھ گئی۔ ہادی شاہ نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا کام ہے، میں 2 گھنٹے میں واپس آتا ہوں، تم آرام کرو۔ سماویہ نے مسکرا کر کہا، کتنی فکر کرتے ہو میری، ابھی سے اتنا خیال کرتے ہو، بعد میں کیا ہوگا؟ ہادی شاہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ بعد میں جو ہوگا وہ تو تم کبھی بھول ہی نہیں پاؤ گی۔ سماویہ کو اس جملے کی گہرائی سمجھ نہ آئی، وہ بس اسے ایک مزاحیہ بات سمجھ کر ہنس دی اور ہادی شاہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا اور کہا کہ گرمی بہت ہے، جوس پی لو۔ سماویہ نے جوس پکڑا اور کہا کہ ابھی سے میرا اتنا خیال رکھتے ہو تو بعد میں تو بہت لاڈ اٹھاؤ گے نا۔ ہادی شاہ نے ایک لمحہ خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر کہا کہ بس تم نے جو خواب دیکھے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے اور تمہیں کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ سماویہ نے وہ جوس پی لیا اور بیڈ پر نیم دراز ہو گئی، لیکن پھر اسے کچھ یاد نہیں کہ جیسے کوئی دھند نے اسے گھیر لیا ہو، جیسے ہوش و حواس سب چھین گئے ہوں۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ وہ کمرہ جہاں کل شب خوشبو تھی وہاں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس کے سر میں درد تھا، اس کے جسم میں ایک عجیب سی تھکن تھی اور اس کی طبیعت بری طرح خراب ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن جسم جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف آ گیا تھا اور وہ آئینے کی طرف دیکھنے لگی اور اپنے حلیے سے اسے خود ہی اندازہ ہونے لگا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ان دونوں کا تو نکاح ہوا تھا اور یہ کیسا کھیل تھا؟ وہ ہکا بکا کھڑی تھی جب اچانک اس کی نظر بیڈ کے پاس پڑے ایک لفافے پر پڑی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے لفافہ اٹھایا اور اسے کھولا اور لفافے کے اندر ایک خط رکھا تھا، اور جیسے ہی اس نے اس خط کو پڑھنا شروع کیا، سماویہ کے ہاتھ کانپنے لگے تھے اور آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی تھی۔ وہ خط ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا اور جیسے جیسے وہ الفاظ پڑھتی جا رہی تھی اس کا جسم لرزتا جا رہا تھا۔ ہر جملہ اس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو رہا تھا اور خط میں صاف صاف لکھا تھا، مجھے کبھی بھی تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی اور ہمارا نکاح ہوا بھی نہیں۔ تم اندر دلہن بنی بیٹھی تھی، جو نکاح نامہ تمہارے پاس آیا وہ نقلی تھا، اس پر صرف تمہارے ہی دستخط تھے۔ ہم باہر بیٹھے شراب پی رہے تھے اور تم میری بیوی نہیں بنی۔ جو جوس کا گلاس میں نے تمہیں پلایا اس میں نیند کی دوا تھی۔ مجھے جو کرنا تھا میں کر چکا، میں نے خاندانی دشمنی کا بدلہ لے لیا۔ سماویہ قدم گھٹنے لگا اور اس نے خط پڑھنا جاری رکھا۔ آج سے بہت سال پہلے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تو میری پھپھو نے تمہارے چاچو سے محبت کی تھی اور اپنا گھر بار چھوڑ کر وہ اس آدمی کے لیے چلی گئی، اور اس نے کیا کیا؟ اس کی عزت خراب کر کے واپس بھیج دیا۔ اسے اسی کا بدلہ لینے کے لیے ہم نے دشمنی نبھائی اور ایک دن تمہارے گھر سے نکلنے والی گاڑی پہ حملہ کیا جس میں وہ چاچو بھی سوار تھا۔ وہ تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن ساتھ تمہاری ماں بھی اس دنیا میں نہ رہی۔ اس وقت شاید تم 2 یا 2.5 سال کی تھی اور ابھی ہماری دشمنی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہماری دشمنی تم سب کو ختم کر کے ہی ختم ہوگی، کیونکہ ہم بھروسہ کرنے والوں میں سے تھے اور تم لوگوں نے ہمارا بھروسہ توڑا۔ جو میری پھپھو کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ کیا میں نے، کیونکہ اس کے غم میں میرے باپ نے بھی اس دنیا سے روانگی اختیار کر لی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے میری ماں بھی بیمار ہو کے مر گئی اور میں تم لوگوں کی وجہ سے یتیم ہوا تھا۔ آج میں نے بدلہ لے لیا، اب میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ پھپھو بھی غم برداشت نہ کر سکی تھی اور اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور امید ہے کہ تم بھی یہ غم برداشت نہ کر پاؤ اور تم بھی اس دنیا سے چلی جاؤ، اور جب تم مر جاؤ گی تو تمہاری موت دیکھ کر تمہارا باپ بھی نہ رہے اور پیچھے رہ گیا تمہارا بھائی، تو اس کو میں اپنے ہاتھوں سے صاف کروں گا۔ نہ تم کبھی میری محبت تھی اور نہ ہی تم اتنی خوش قسمت ہو کہ ہادی شاہ کی بیوی بن سکو۔ وہی بن کے رہ گئی ہو جن کے ساتھ صرف ایک رات گزاری جا سکتی ہے۔ یہ آخری جملہ تھا جس کے بعد سماویہ کی روح جیسے جسم سے نکلی تھی۔ وہ لڑکی جس نے کبھی خوابوں میں بھی گندگی کا تصور نہ کیا تھا، وہ آج اس حقیقت کے ساتھ جی رہی تھی کہ اس کے جسم پر ایک دشمنی کی مہر لگا دی گئی تھی۔ وہ ہادی شاہ جس کی آنکھوں میں اسے وفا دکھتی تھی، وہ صرف ایک چھوٹا کھیل تھا، اور وہ زمین پر بیٹھ گئی اور آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی بن گئی۔ دل پھٹ رہا تھا لیکن چیخ نہیں نکلی۔ آنکھوں میں ایک جمی ہوئی خاموشی تھی، جیسے اندر کچھ ٹوٹا ہو اور اس کی آواز تک باہر نہ نکل سکی ہو۔ کافی دیر گزر گئی اور خط اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بازوؤں میں کپ کپی تھی اور وہ بار بار کمرے کی دیواروں کو دیکھ رہی تھی جیسے ان سے پناہ مانگ رہی ہو۔ پھر اس نے کپڑے سنبھالے، دھیرے دھیرے اٹھ کر چادر اوڑھی اور اسی ہوٹل سے باہر نکلی۔
उसे कुछ पता न था कि वो कहाँ जा रही है और उसकी टांगें कांप रही थी। चलना दुश्वार था, लेकिन उसने अपने कदमों को ज़बरदस्ती घसीटा और आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर निकल आई। गाड़ियाँ गुजर रही थी, कुछ लोग अजीब नज़रों से उसे देख रहे थे, लेकिन वो अब किसी चीज़ की परवाह नहीं करती थी। किसी न किसी तरह वो रिक्शे में बैठकर घर पहुंची। घर में जैसे आग लगी हुई थी। पूरी रात वो गायब रही थी और सब परेशान थे और बाप के चेहरे पर खौफ था। भाई का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। भाभी बार बार ताने दे रही थी कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की काबू से निकल गई है। जैसे ही समाविया अंदर दाखिल हुई, सबके सवाल उस पर बरसने लगे कि कहाँ थी, किसके साथ थी, फ़ोन क्यों बंद था, किसके घर गई थी और इतनी देर कहाँ रही। समाविया ने अपने अंदर के तूफान को दबाकर और आंखों के आंसू रोककर झूठ बोलने की पूरी कोशिश की। उसने कहा कि मैं अपनी एक दोस्त के साथ बाजार गई थी, वहाँ एक्सीडेंट हो गया था और मैं बेहोश हो गई। मुझे अस्पताल ले जाया गया, फ़ोन मेरे साथ ना था और जब होश आया तो फ़ोन का लॉक नहीं खुल रहा था, इसलिए किसी को इत्तला नहीं दे सकी। भाई ने फिर भी यकीन न किया, लेकिन बाप ने एक नज़र उसकी आंखों में देखा और चुप हो गया, क्योंकि उसका बाप उसकी आंखों में वो दर्द देख चुका था जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता था। उसने सबको झूठी तसल्ली देकर बात को ख़त्म कर दिया और कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करते ही वो दोबारा फट पड़ी। तकिए में मुँह छुपा के चीखने लगी, लेकिन आवाज़ अंदर ही अंदर दबी रह गई। उसके रोने की आवाज़ें कमरे से बाहर नहीं आई, मगर अंदर उसकी रूह चिल्लाती रही। 1-1.5 हफ्ता गुजर गया, लेकिन उसकी आंखों से नींद और ज़ुबान से बात गायब हो गई। वो चुप चुप रहने लगी। खाने को दिल नहीं करता था, किसी से बात ना करती थी। उसके बाबा ने एक दिन उसका हाथ थामा और पूछा कि बेटी, तुम ठीक तो हो? उसने नज़रें झुका ली और सर हिला दिया, लेकिन अंदर वो जवाब देना चाहती थी कि बाबा, मैं बर्बाद हो गई। वो हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती थी और ना बाहर जाती, ना किसी से बात करती। भाभी अब भी उस पर शक करती थी और भाई के सामने शिकायत करती थी, लेकिन उसका भाई अब चुप रहने लगा था, क्योंकि उसे भी महसूस होने लगा था कि कुछ ऐसा हुआ है जो उसकी बहन को अंदर से तोड़ चुका था। समाविया का चेहरा मुरझा चुका था और आंखें अंदर धंस गई थी। जिस्म निढाल हो चुका था, लेकिन उसके दिल में एक चीज़ जिंदा थी और वो थी इंतकाम। उसने तहैया कर लिया कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो यूं ही नहीं जाएगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था, मैं एक आम सी लड़की होकर किस तरह अपना बदला लूं? अभी वो नहीं जानती थी, लेकिन वो उसके अंदर आग भड़क चुकी थी। समाविया को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा न था कि उसके बाबा, जो हमेशा उससे हंसते मुस्कुराते मिलते थे, अंदर ही अंदर किस कदर टूट चुके हैं। उसे ये भी नहीं पता था कि वो उसकी खामोशी, उसकी आंखों में छुपे आंसू और उसकी गुमसुम कैफियत को महसूस कर चुके थे। वो बाप जिसने ज़िंदगी भर उसे हर दुख से बचाने की कोशिश की, आज उसी बेटी की ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान आ चुका था जिसका अंदाज़ा वो लगा चुके थे। और एक रात वो खामोशी से उसके कमरे में दाखिल हुए और अलमारी की तलाशी ली। दराज़ें खोली, तकिए के नीचे हाथ रखा तो एक कागज़ उनके हाथ लगा। वो वही ख़त था जो हादी शाह ने समाविया के लिए छोड़ा था। जैसे जैसे उन्होंने वो अल्फाज पढ़े, उनकी आंखों में शोले उतरते गए, उनके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। जिस्म की कपकपी उनके अंदर के तूफ़ान की गवाही दे रही थी, लेकिन उन्होंने वो ख़त वापस रख दिया और किसी को कुछ न बताया। सुबह हुई तो घर की फ़िज़ा खामोश थी। भाभी मामूल के मुताबिक जल्दी से जाग गई और किचन का रुख करने से पहले बाबा के कमरे की तरफ गई ताकि उन्हें चाय दे दे। और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो जो मंजर सामने था वो नाकाबिले यकीन था। समाविया के वालिद साहब अपने बिस्तर पर बिल्कुल साकित पड़े थे और उनके हाथ में वही खत था जो उन्होंने रात पढ़ा था। आंखें बंद थी और सांस नहीं चल रहा था। चीख की आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा। सब कमरे में दौड़े दौड़े आए और समाविया भी नंगे पांव अंदर आई। उसके बाबा, जिनके सीने से लग के वो हमेशा सुकून महसूस करती थी, आज उनका वजूद एक खामोश लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा था। समाविया ज़मीन पर बैठ गई और उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। आंखें खुली की खुली रह गई और वो बस अपने बाबा के चेहरे को तकते जा रही थी, जैसे अब भी यकीन नहीं आ रहा हो कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। भाई भी निढाल था, मगर जब उसने अपने बाप के हाथ में ख़त देखा और पढ़ा तो उसकी आंखों में नफ़रत उतर आई थी। उसने गुस्से में आकर समाविया को एक जोरदार थप्पड़ मारा। कुछ देर के बाद उसके वालिद को मिट्टी के हवाले कर दिया गया और अब जैसे वक्त के ज़ख्म भरने लगे थे। अचानक एक और ख़बर बिजली बनकर गिरी कि समाविया माँ बनने वाली है। ये सुनते ही भाई के अंदर का आतिश फिशां फट पड़ा और उसने समाविया को धक्के देकर कहा कि निकल जाओ इस घर से,
تو نے اس گھر کی عزت کا سودا کیا ہے، تو ہی ہماری بربادی کی وجہ بنی ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے پیچھے پیچھے یہ خاندانی دشمنی یہاں تک پہنچی، ہم یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن تجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ وہ چیختی چلاتی رہی، دہائیاں دیتی رہی کہ مجھے مت چھوڑو، میں کہاں جاؤں گی، لیکن بھائی نے ایک نہ سنی۔ وہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد شاید اس کی باری ہے۔ سماویہ دروازے کے پاس بیٹھ کر روتی رہی، آسمان کی طرف دیکھتی رہی، لیکن آسمان سے کوئی جواب نہ آیا اور وہ اب اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی، اور وہ ماں بھی بننے والی تھی۔ ایک پل کو اس نے سوچا کہ وہ بھی اس دنیا سے چلی جائے، لیکن اگلے ہی لمحے اسے وہ آخری سطر یاد آئی جو ہادی شاہ نے لکھی تھی کہ امید ہے کہ تم بھی یہ غم برداشت نہ کر پاؤ اور تم بھی اس دنیا سے چلی جاؤ۔ اسے لگا کہ اگر وہ ایسا کرے گی تو وہ ہار جائے گی اور ہادی شاہ کی بات سچ ہو جائے گی، اور اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جیے گی اور اپنے اس بچے کو دنیا میں لائے گی۔ اسے یاد آیا کہ اس کی ایک سچی دوست میمونہ ہے جس نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ اسی کے گھر چلی گئی۔ میمونہ نے اسے گلے سے لگا لیا اور اس کے لیے کمرے کا بندوبست کیا، اسے کھانا دیا، اس کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ جو ہوا وہ بھول جائے، اب تم تمہارے لیے جیو گی اور اپنے بچے کے لیے جیو گی۔ جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تو میمونہ ہی اسے ہسپتال لے کر گئی تھی، دوائی لائی، کھانے پکائے اور ماں بننے کے ہر لمحے میں اس کا ساتھ دیا۔ میمونہ کی اپنی ماں 1 مہینہ پہلے ہی اس دنیا سے گئی تھی اور اب وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ سماویہ اس کے ساتھ رہنے لگی اور آج اس بات کو 4 سال ہو چکے تھے۔ سماویہ کے بیٹا محمد ارمان اب 3 سال کا ہو چکا تھا، بہت خوبصورت، بہت شرارتی اور بہت معصوم بچہ جو سماویہ کی دنیا بن چکا تھا۔ سماویہ کہتی تھی کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا اس میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں، اسی لیے اس نے اسے جنم دیا اور اسے پال رہی تھی، اسے سکھا رہی تھی اور ہر وہ خوشی دے رہی تھی جو ایک ماں اپنے بچے کو دے سکتی ہے۔ ہادی شاہ کو آج تک اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ ایک بچے کا باپ بن چکا ہے۔ سماویہ کی زندگی اب صرف ایک ہی دائرے میں گھومتی تھی، اور صبح کی اذان کے بعد اٹھنا، چھوٹے سے کمرے کے کونے میں پرانی مشین پر کپڑے پریس کرنا، پھر چند سادہ کپڑوں میں ملبوس ہو کر ہاتھ میں بوسیدہ بیگ لینا اور محلے کے سرکاری اسکول کی جانب پیدل چل پڑنا۔ اس کے قدم سست ضرور تھے مگر ٹھہرے ہوئے تھے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس سفر کا انجام کہیں اور نہیں، صرف کلاس کے خستہ حال کمرے میں ہے، جہاں کرسی سے چمڑا اکھڑ چکا ہے اور سبز تختے پر پرانا چاک دھول بن کر اڑتا ہے۔ وہ وہاں بچوں کو حروف جوڑنا سکھاتی تھی مگر خود الفاظ کو جوڑنے سے کتراتی تھی، کیونکہ اس کے اندر کے سارے جملے ٹوٹ گئے تھے۔ وہ بس تختے پر لکھتی رہتی تھی کہ الف بے تے، اور ساتھ ساتھ اپنے ارمانوں کی لاش کو اندر کہیں دفن رکھتی تھی۔ تنخواہ ملتی تو سیدھی بازار سے دودھ، راشن اور چند گولیاں خرید لیتی تھی، خود کے لیے 2 کپڑے بھی نہیں مگر بیٹے کے لیے کبھی کبھی ایک نیا کھلونا ضرور لے آتی، کیونکہ یہ 3 سال کا فرشتہ ہی اس کی سانسوں کا رشتہ تھا۔ میمونہ اس کے لیے سایہ دار درخت بن چکی تھی، وہی اس کی سہیلی تھی اور وہی بہن تھی اور وہی ماں جیسا خیال بھی رکھتی تھی۔ جب اسکول سے لوٹتی تو میمونہ کھانا تیار کر چکی ہوتی، شوربے میں ابلے ہوئے چاول یا آلو کی ہلکی ترکاری، اور ساتھ گھر کے صحن میں آگے چند پودوں کی ہری مرچوں سے ذائقہ بنا لیتی۔ کوئی شکایت نہیں، کوئی تانا نہیں، بس محبت ہی محبت۔ اس دن بھی یہی معمول تھا مگر جیسے ہی دونوں نے کھانا کھایا اور ارمان کو سلایا تو دروازے کے نیچے سے پھسلتا ہوا اخبار آیا۔ میمونہ نے اخبار اٹھایا اور پہلی ہی سرخی پڑھ کر بے ساختہ بول اٹھی، کتے کی موت مرے گا وہ۔ سماویہ نے چونک کر پوچھا، کس کی بات کر رہی ہو؟ میمونہ نے اخبار اس کے سامنے رکھ دیا، دیکھ خود ہی پڑھ لے۔ سماویہ نے دھڑکتے دل سے حروف پہ نظریں دوڑائیں اور وہی نام سامنے آ گیا جس نے اس کی روح کو زخموں سے چور کیا تھا۔ خبر کچھ یوں تھی کہ ہادی شاہ، جو اب شہر کا ایک بڑا بزنس مین بن چکا ہے، ایک جان لیوا بیماری میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر اس کے بدن میں کسی خونی رشتے کا بون میرو منتقل نہ کیا گیا تو وہ 1 یا 1.5 برس میں مر جائے گا۔ اس کا بلڈ گروپ Q پازیٹیو ہے جو بہت نایاب ہے اور خاندان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ عطیہ دے سکے۔ میمونہ نے کہا لگایا، خود کہتا تھا نا کہ اس کا کوئی نہیں، اب دیکھے گا اکیلے ہونے کا درد۔ سماویہ نے اخبار بند کر کے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ خوشی تھی اور بس ایک صحرائی ویرانی تھی۔ میمونہ نے پوچھا کہ کیا سوچ رہی ہو؟ تم خوش کیوں نہیں ہوئی؟ تمہیں تو بدلہ چاہیے تھا نا، قدرت نے خود بدلہ لے لیا۔ سماویہ نے دیوار کو گھورتے ہوئے آہستہ سے کہا کہ کس نے کہا کہ اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں، اور پھر اس نے سوتے ہوئے ارمان کی طرف اشارہ کیا۔
میمونہ نے حیرت سے ارمان کو دیکھا اور پھر یاد آیا کہ اس معصوم کا بلڈ گروپ بھی کیو پازیٹیو ہے۔ اس کی زبان لڑکھڑائی، تو کیا واقعی اسی کے پاس لے جائے گی اس بچے کو؟ سماویہ نے ہاں کہی نہ بس خاموش رہی اور میمونہ نے دل پر ہاتھ رکھا۔ کہیں تو ابھی بھی اس کے عشق میں تو نہیں ہے، کہیں تو اس کی جان بچانا تو نہیں چاہتی؟ سماویہ نے ٹھنڈی نگاہ سے اپنی سہیلی کو دیکھا۔ میں اپنے بیٹے کو اس کے حوالے کبھی نہیں کروں گی کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے میرے بچے کو تکلیف میں ڈالے، اور نہ میں اس کی جان بچانا چاہتی ہوں۔ اس نے انگلیوں سے اخبار کی سرخی پر ضرب لگائی۔ وہ یہی سوچ رہا ہے کہ اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اسے بتاؤں گی کہ راستہ ہے، مگر وہ پھر بھی بچے گا نہیں۔ میمونہ نے بیزاری سے ہاتھ جھٹکا۔ چھوڑ اسے، مرنے دے۔ سماویہ کی آواز میں آہنی سردی اتر آئی۔ نہیں، یہ تو قدرتی موت ہوگی۔ مجھے اپنا بدلہ خود لینا ہے اور میں اس تک جاؤں گی۔ اس کو زندہ رہنے کی امید دے کر پھر سے تڑپا کر ماروں گی۔ اس نے ارمان کے ماتھے کو چوما۔ میں ملنے جاؤں گی ہادی شاہ سے، اور ضرور ملنے جاؤں گی۔ سماویہ نے جب ہادی شاہ سے ملنے کا ارادہ کیا تو اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ وہ کس دل اور دماغ کی حالت میں وہاں پہنچے گی۔ نہ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، نہ کپڑوں کی پرواہ کی، بس پرانے سے دوپٹے کو سنبھالا اور بیٹے کو میمونہ کے حوالے کر کے نکل پڑی۔ پتہ اسے ایک پرانے کالج کے دوست کے ذریعے ملا تھا، جس نے کبھی ہادی شاہ کے لیے کام کیا تھا، اور اب وہ بھی حیران تھا کہ سماویہ اتنے سال بعد کیوں اس پتے کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ مگر سماویہ نے کچھ نہ بتایا اور صرف یہ کہا کہ ایک ادھورا حصہ باقی ہے، اسے مکمل کرنے جا رہی ہوں۔ اور جب وہ محل نما بنگلے کے سامنے پہنچی تو جیسے خود بھی اپنے فیصلے پر لرز گئی۔ دروازے پر سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا جو ایک مخصوص انداز سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے یہ معمول کی بات نہ ہو۔ وہ بولا کہ کس سے ملنا ہے؟ صاحب کسی سے نہیں ملتے اور ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ سماویہ نے اسے سیدھا دیکھا اور کہا کہ جا کے صرف اتنا کہہ دو کہ ایک مہمان آئی ہے، اگر وہ نہ بلائیں تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ گارڈ نے ششو پنج میں جا کے اندر اطلاع دی۔ 5 منٹ کے بعد وہ واپس آیا اور بغیر کسی اور بات کے بس اتنا بولا کہ آپ اندر آ جائیے۔ وہ حیران ہوئی کہ اسے واقعی بلایا گیا ہے۔ ایک ملازم اسے اندر لے گیا، جس نے راستے میں ہر چیز کو بڑے فخر سے ایسے دکھایا جیسے وہ کسی عجائب گھر میں ہو، اور اس نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں بیٹھے صاحب آتے ہی ہوں گے۔ سامان اور لوازمات بھی رکھ دیے گئے، مگر سماویہ نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ ایک کونے میں کھڑی رہی جیسے وہ ان تمام نعمتوں کے بیچ بھی خود کو بھوکا محسوس کر رہی ہو۔ اتنے میں اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، اور جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو 4 سال بعد ہادی شاہ سامنے کھڑا تھا۔ وہ انسان جو کبھی یونیورسٹی میں قدم رکھتا تھا تو زمین بھی سانس روکتی تھی، وہ آج بالکل ماند پڑا ہوا تھا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سائے، چہرے پر ہوائیاں، اور ایک بیمار، کمزور اور شکست خوردہ انسان سامنے کھڑا تھا جو وہ کسی زمانے میں زندگی کی علامت تھا، آج موت کے دروازے پر کھڑا لگ رہا تھا۔ اس نے سماویہ کو دیکھا اور تھکے ہوئے لہجے میں بولا کہ جب بتایا گیا کہ تم آئی ہو تو یقین نہیں ہوا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو۔ اس کی آواز میں وہ تکبر نہ تھا جو کبھی اس کی شناخت تھی، بلکہ وہ شرافت اور جھکاؤ تھا جو صرف شکست کے بعد انسان میں آتا ہے۔ سماویہ نے اپنی آواز کو مضبوط رکھتے ہوئے کہا کہ بات کرنی ہے، بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ اس نے سر ہلایا اور صوفے کی طرف اشارہ کیا، جیسے وہ خود بھی اس بات پر حیران ہو کہ وہ کتنا بدل چکا ہے۔ وہ بولا کہ کچھ کھایا نہیں، کچھ پیو گی؟ جوس لے کر آؤں کیا؟ سماویہ نے ایک ہنسی چھوڑی، ایسی ہنسی جو زخم دکھا جائے۔ اس نے کہا کہ جوس تو 4 سال پہلے بھی پیا تھا، اس کا خمیازہ آج تک بھگت رہی ہوں اور دوبارہ نہیں پی سکتی۔ ہادی شاہ نے نظریں جھکا لی اور آہستہ سے کہا کہ معاف کر دو مجھے، اخبار میں پڑھا ہوگا کہ میں مرنے والا ہوں، مرنے والوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سماویہ نے کہا کہ اگر مرنے والوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو تم نے کیوں بدلا لیا؟ تمہاری پھوپھو بھی تو مر چکی تھی، میرا چاچو بھی مر گیا تھا، اور میری ماں جس کا کوئی کردار ہی نہ تھا وہ بھی مر گئی تھی، اور پھر تم نے ان مردہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کیوں نہیں کیا؟ کیوں ان کے کیے کا بدلہ میں نے چکایا؟ ہادی شاہ نے کہا کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں بس معافی مانگ سکتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم بھی مجھے معاف کرنے آئی ہو، ورنہ اتنے سالوں بعد کیوں آئی ہو؟ سماویہ نے کہا کہ معاف کرنے نہیں آئی، دیکھنے آئی ہوں کہ تمہاری حالت کیا ہے اور تمہارے اندر کی ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی یا ابھی بھی سلگ رہی ہے۔ معاف تو میں تمہیں کبھی نہیں کروں گی، بلکہ تمہارے پچھتاووں میں 2 اور پچھتاووں کا اضافہ کرنے آئی ہوں۔ ہادی شاہ نے حیرانی سے پوچھا کہ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ سماویہ نے کہا کہ پہلا یہ کہ جان لو کہ میں نے تم سے سچی محبت کی تھی، اتنی کہ وہ سب ہونے کے باوجود بھی اگر تم میرے پاس آتے
معافی مانگتی تو شاید تمہیں معاف بھی کر دیتی، مگر جب میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے تو معافی کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ ہادی شاہ خاموش رہا اور اس کے پاس الفاظ ہی نہ بچے تھے۔ سماویہ نے کہا کہ دوسری بات وہ یہ کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم مر رہے ہو کیونکہ تمہارا کوئی نہیں، مگر تمہارا ایک رشتہ ہے، ایک خونی رشتہ جو تمہیں زندگی دے سکتا ہے۔ ہادی شاہ نے چونک کر پوچھا کہ کیا مطلب سماویہ؟ سماویہ نے موبائل نکالا اور ایک تصویر دکھائی۔ وہ تصویر تھی جس میں وہ ہسپتال کے بستر پر ماں بنی ہوئی تھی اور اس کی گود میں ایک معصوم بچہ تھا، اور ہادی شاہ کی آنکھیں پھٹ گئی اور آنسو رک نہ پائے۔ وہ بولا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ سماویہ نے کہا کہ ہاں، تمہارا بیٹا محمد ارمان 3.5 سال کا ہے اور وہی ہے جو تمہاری جان بچا سکتا ہے۔ ہادی شاہ اٹھا اور اس کی طرف لپکا، مگر سماویہ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی اور کہا کہ میں تمہیں زندگی دینے نہیں آئی، بس بتانے آئی ہوں کہ تم بچ سکتے ہو مگر بچو گے نہیں۔ تمہیں وہ بچا سکتا ہے لیکن وہ تم تک کبھی نہیں پہنچے گا۔ ہادی شاہ بولا کہ مجھے ملنے دو، صرف ایک بار اسے گلے لگنے دو، میں مر رہا ہوں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ سماویہ نے کہا کہ میں تم پر اعتماد کیسے کر سکتی ہوں؟ تم تو وہ شخص ہو جس نے میرے اعتماد کو کچلا تھا۔ تم صرف ایک رات کا تعلق یاد رکھتے ہو مگر بھول گئے کہ زندگی بھر کے لیے کسی کو توڑ گئے۔ ہادی شاہ گڑ گڑایا مگر سماویہ اس کے آنسوں کو پتھر کی طرح چیرتی رہی اور آخر میں یہ کہا کہ جا رہی ہوں اور صرف بتانے آئی تھی کہ تم زندگی پا سکتے تھے مگر پھر بھی مرو گے، اور وہ بھی اس سوچ کے ساتھ کہ تمہارا ایک اپنا موجود تھا مگر تم پھر بھی تنہا مر گئے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور باہر نکل گئی۔ ہادی شاہ اس کے پیچھے لپکا مگر اس کی طاقت جواب دے گئی اور وہ پھسل کر زمین پر گر گیا، اور وہ منظر دیکھتے ہوئے بھی سماویہ نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ باہر نکلی، سورج نکل چکا تھا اور اس کی روشنی میں اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ جب وہ گھر واپس پہنچی تو میمونہ دروازے پر کھڑی تھی اور اس نے دیکھا کہ سماویہ رو رہی ہے، اور وہ خود حیران تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ سماویہ کی زندگی میں وہ مہینے بھی آ گئے جب وہ اپنے ماضی کو دفن کر چکی تھی اور ہادی شاہ کا نام تک لینا چھوڑ دیا تھا۔ ارمان کے سامنے کبھی باپ کی بات نہیں کی گئی تھی اور نہ ہی اس کے کسی سوال کا کوئی جواب دیا گیا تھا۔ وہ بس اپنی زندگی میں مصروف تھی اور اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ اسکول سے آتی تو کھانا بناتی، بیٹے کے ساتھ کھیلتی، سوتی، جاگتی، اس کے لیے ہی جیتی۔ لیکن ایک دن جب وہ ایک تصویری کہانی کی کتاب ارمان کو دکھا رہی تھی جس میں 3 بھالو بنے تھے اور ایک بڑا، ایک درمیانہ اور ایک چھوٹا، ارمان نے معصومیت سے بڑے بھالو پہ انگلی رکھی اور بولا ماما بھالو، پھر درمیانے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ پاپا بھالو، اور پھر چھوٹے پہ انگلی رکھتے ہوئے کہا کہ ارمان بھالو، لیکن پھر اچانک چپ ہو گیا۔ سماویہ نے چونک کر دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا، کیوں رک گئے؟ تو وہ بولا کہ ارمان پاپا نہیں، ارمان پاپا نہیں، جیسے اس نے دل سے یہ بات محسوس کر لی ہو کہ اس کی زندگی میں ایک کمی ہے جو باقی بچوں کی زندگی میں پوری ہے۔ سماویہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ حیران تھے کہ ارمان نے کیسے یہ خلا محسوس کر لیا، اور وہ تو ابھی چھوٹا ہے، اور وہ کیسے جان گیا کہ اس کی دنیا میں ایک شخص غائب ہے۔ ارمان کھڑا ہو گیا اور بار بار دہرانے لگا ماما، ارمان پاپا کیوں نہیں، ارمان پاپا کیوں نہیں، اور اس کی آواز میں وہ سچائی تھی جو انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ سماویہ خاموش کھڑی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ میمونہ جو دوسرے کمرے میں تھی آواز سن کر آئی اور پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ ارمان کیا ہوا بیٹا؟ وہ بھی وہی جملے دہرا رہا تھا جو اپنی ماں سے کہہ چکا تھا۔ میمونہ کی نظریں سماویہ کی طرف تھی اور وہ کچھ دیر سب کچھ سنتی رہی، اور پھر سماویہ اٹھی اور خاموشی سے دوسرے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا، جیسے خود کو اس سوال سے بھی بچانا چاہتی ہو، اور دنیا سے بھی۔ اور کچھ دن خاموشی سے گزر گئے، لیکن اندر ہی اندر سماویہ کی حالت بدلنے لگی۔ وہ سوچتی رہی کہ کیا ارمان کو ساری زندگی باپ کے بغیر رکھنا اس کے لیے انصاف ہوگا۔ وہ یہ بھی سوچتی رہی کہ جس انسان نے اسے برباد کیا اس کو معافی تو نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر ارمان کی زندگی میں باپ کی کمی اس کی نفسیات پہ اثر ڈالے تو کیا وہ ماں ہونے کا حق ادا کرے گی؟ اسی کشمکش میں وہ خود کو الجھاتی رہی۔ پھر ایک دن ایک فیصلہ کیا، اور ایک رات جب ارمان سو رہا تھا وہ اسے گود میں اٹھا کر ہادی شاہ کے گھر گئی، لیکن جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ہادی بے ہوش پڑا، گھر میں کوئی نہیں تھا اور جیسے سب کچھ خالی ہو چکا ہے۔ وہ اسے فوراً ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹرز نے فوراً چیک اپ کیا اور بتایا کہ اس کی حالت نازک ہے۔ اگر جلدی بون میرو شفٹ نہ کیا گیا تو جان بچانا مشکل ہے، لیکن ساتھ ہی کہا کہ ارمان کی حالت بالکل نارمل ہے اور اس پر آپریشن کا اثر کم ہوگا۔ وہ مطمئن ہو گئے اور اجازت دے دی آپریشن کے لیے۔
ہسپتال کی راہداری میں بیٹھ کر وہ دعائیں مانگ رہی تھی۔ ایک طرف اس کا بیٹا آپریشن تھیٹر میں تھا، دوسری طرف وہ شخص جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ بن گیا تھا۔ وہ بھی زندگی اور موت کے بیچ لٹک رہا تھا اور میمونہ اس کے ساتھ تھی۔ وہ بار بار اسے حوصلہ دیتی رہی اور ارمان کا آپریشن پہلے مکمل ہوا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ سب ٹھیک رہا ہے، اب وہ آرام کرے گا اور کچھ گھنٹوں میں ہوش میں آ جائے گا۔ وہ وارڈ میں گئی اور اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا جو ابھی بھی سو رہا تھا، مگر بہت پرسکون لگ رہا تھا، اور کئی گھنٹے بعد خبر آئی کہ ہادی شاہ کا بھی آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور وہ ہوش میں آ چکا ہے۔ لیکن سماویہ اس سے نہ ملی۔ وہ سیدھی اپنے بیٹے کے پاس گئی اور اسے لے کر گھر آ گئی، جیسے اس کی دنیا صرف اس کا بیٹا ہو۔ 3-4 مہینے گزر گئے اور ارمان کی طبیعت بہتر ہو چکی تھی۔ وہ پہلے جیسا ہنستا کھیلتا معصوم بچہ بن گیا تھا اور سماویہ نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ زندگی نے جیسے ایک نیا رخ لے لیا تھا، اور پھر ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے ہادی شاہ کھڑا تھا۔ اس کی صحت پہلے سے بہتر لگ رہی تھی اور چہرے پہ وہ زردی کم ہو چکی تھی۔ ہاتھوں میں ایک ریموٹ کنٹرول کار کا ڈبہ تھا اور ایک ہیلی کاپٹر، اور ساتھ کچھ فروٹس تھے۔ وہ بولا کہ ارمان سے ملنے آیا ہوں اور صرف آدھا گھنٹہ بیٹھوں گا اور پھر چلا جاؤں گا۔ سماویہ نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر دروازے سے ہٹ گئی، جیسے دل تو نہیں مانا لیکن ارمان کے لیے اجازت دے دی۔ ہادی اندر آیا تو ارمان صوفے پر بیٹھا تھا اور اس نے ہادی کو دیکھا اور کوئی خاص رد عمل نہیں دیا۔ لیکن جب ہادی نے کھلونے نکالے اور اس کی طرف بڑھائے تو وہ فوراً اس کی طرف لپکا، کھلونے پکڑے اور ان کے ساتھ کھیلنے لگا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ہادی کی گود میں جا کر بیٹھا، اس کے گلے لگا اور کہنے لگا کہ بابا یہ کیسے چلاتے ہیں؟ بابا یہ کہاں سے آیا ہے؟ بابا آپ پھر کب آؤ گے؟ سماویہ دور بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہی تھی جس کے لیے وہ برسوں روئی تھی، اور اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ارمان اتنی جلدی کسی مرض سے مانوس ہو جائے گا۔ لیکن آج اپنے باپ کے سامنے وہ ایسا بچہ بن گیا تھا جو برسوں سے کسی کے گلے لگنے کا انتظار کر رہا ہو۔ ہادی بھی حیران تھا کہ بچے نے کتنی جلدی اسے قبول کر لیا ہے، اور وہ بار بار اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا، اسے چوم رہا تھا اور اس سے باتیں کر رہا تھا، اور وہ لمحے ہادی کے لیے بھی انمول تھے۔ وہ بار بار کہتا جا رہا تھا کہ ارمان میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے اور میرا سب کچھ ہے۔ میمونہ نے سماویہ کے پاس آ کر آہستہ سے کہا کہ جب اس کی جان بچا لی ہے تو معاف بھی کر دیا، کیا فائدہ اس ناراضگی کا؟ اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو، اسے اس کا باپ مل گیا ہے اور کم از کم اب تو کچھ سکون کر لو۔ سماویہ نے میمونہ کی بات سنی لیکن خاموش رہی۔ وہ دل میں کیا سوچ رہی تھی اس نے کسی سے نہیں کہا۔ ہادی کا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ ارمان کو چھوڑ کر جائے، کیونکہ برسوں بعد اسے وہ احساس نصیب ہوا تھا جس کا خواب وہ اپنی ماں کی گود سے محروم ہونے کے بعد ہر روز دیکھا کرتا تھا۔ ارمان اس کے دل کا وہ نرم کونا تھا جسے وہ برسوں سے بند کیے بیٹھا تھا، جسے کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، مگر آج جب اس نے اپنی باہوں میں اپنے بیٹے کو محسوس کیا، جب اس کے گالوں سے اپنے بیٹے کی گرم سانسوں کی حرارت ٹکرائی، جب اس کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں اس کے ہاتھوں میں سمٹ گئی، اور جب وہ ننھی سی آواز میں اسے بار بار پوچھتا کہ پاپا یہ دیکھیں یہ ہیلی کاپٹر کیسے اڑتا ہے اور اس کار کو کیسے چلانا ہے، تو ہادی شاہ کے دل کو وہ بند دروازے کھلنے لگے جن پر برسوں سے پچھتاوا اور ندامتوں کے تالے لگے تھے۔ ہادی نے بھی تو ان 4-5 سالوں میں ایک ہی کمرہ، ایک ہی بستر اور ایک ہی اداسی میں زندگی گزاری تھی۔ وہ کروٹ لیتا تھا تو اس کی آنکھیں اپنے جرم کو تلاش کرتی تھی، اور وہ سوتا تھا تو خوابوں میں سماویہ کی سسکیاں سنتا تھا۔ وہ جاگتا تھا تو اس کی روح پہ خراشی دیکھتا تھا۔ وہ اپنے جسم کی بیماری سے پہلے ہی اندر سے بوسیدہ ہو چکا تھا، لیکن آج جب اس کے سامنے وہ وجود بیٹھا تھا جو اس کی نسل تھا، جو اس کا عکس تھا، جو اس کی خطا کا نتیجہ بھی تھا اور اس کی بخشش کی دلیل بھی تھا، تو ہادی شاہ کو لگ رہا تھا کہ وہ پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ جب ہادی اٹھ کر جانے لگا اور ارمان نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اسے روکنے کی کوشش کی اور بچوں والی ضد میں رونا شروع کر دیا، تو ہادی کے دل میں کچھ ٹوٹنے لگا۔ وہ پھر سے بیٹھ گیا اور اپنی گھڑی دیکھ کر کہا کہ چلو تھوڑی دیر اور رک جاتا ہوں، اور ارمان اس کے کندھے سے لگ کر سکون سے بیٹھ گیا۔ اس نے اس کا ماتھا چوم کر کہا کہ بہت خوش نصیب ہوں میں جو تم میرے بیٹے ہو۔ کاش میں پہلے یہ بات جان لیتا، کاش پہلے آ جاتا۔ تو ارمان نے معصومیت سے کہا کہ وہ آپ جایا نہ کریں، ہمیشہ میرے پاس رہا کریں۔ ہادی نے نم آنکھوں سے وعدہ کیا کہ اب کبھی دور نہیں جائے گا۔ پھر آہستہ آہستہ شام رات میں ڈھلنے لگی
اور وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ جب میمونہ نے کھانے کے لیے آواز دی تو ارمان خوشی سے ہادی کا ہاتھ کھینچ کر اسے کھانے کی میز تک لے گیا، اور کھانے کے دوران بھی ہادی صرف ارمان کو دیکھتا رہا۔ اس کی ہر حرکت، اس کا ہر نوالا، اس کی ہر بات ہادی کے لیے دنیا کا سب سے قیمتی لمحہ بن گیا تھا۔ جب ارمان سو گیا تو ہادی آہستہ سے اٹھا اور اس کی پیشانی چوم کر باہر جانے لگا۔ تبھی سماویہ بھی دروازے تک آئی اور اس کے چہرے پر ایک خاموشی سی چھائی ہوئی تھی، جیسے جذبات کی ایک دیوار ہو جسے وہ اب بھی گرانا نہیں چاہتی تھی۔ ہادی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ ارمان بہت پیارا ہے، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میری زندگی بچائی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ بہت اچھا بچہ ہے، بس جا رہا ہوں، اگر اجازت ہو تو کبھی کبھار آ جایا کروں گا، بس تھوڑی دیر کے لیے۔ سماویہ خاموش کھڑی تھی، جیسے اس کی زبان پر تالا لگا ہو، جیسے اس کے دل میں کئی باتیں ہوں لیکن لبوں سے کچھ نہ نکل رہا ہو، اور ہادی کو اس کی خاموشی چبھنے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ بیٹے سے ملنے آیا تھا، لیکن بیٹے کی ماں کی آنکھیں کہتی ہیں کہ شاید اب بھی میرا کوئی حق باقی نہیں رہا، شاید مجھے اب بھی معاف نہیں کیا گیا، اور شاید تمہارے دل میں میرے لیے وہ زخم ابھی بھی ہرے ہیں جو شاید کبھی نہیں بھریں گے۔ سماویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ حق تمہارا بھی تھا، محبت تم نے بھی کی تھی، لیکن جس پل تم نے نفرت میں میرا سب کچھ رونڈ دیا، جس پل تم مجھے رسوا کر کے چلے گئے تھے، اس دن تم نے میرے اندر کی سماویہ کو دفنا دیا تھا۔ میں اکیلی لڑتی رہی، ہر دن ہر رات، خود سے، سماج سے اور تقدیر سے، اور اس سب میں سب سے بڑی جنگ میں نے خود سے لڑی ہے۔ تم تو چلے گئے تھے لیکن میں ہر لمحہ مرتی رہی تھی، تمہاری یاد کے ساتھ، تمہارے چھوڑے گئے داغ کے ساتھ، اور اپنے بابا کی قبر کے ساتھ۔ اتنا کہنے کے بعد وہ رو پڑی، اور اس بار برسوں بعد وہ اس طرح روئی جیسے کسی نے اس کے اندر کے سارے زخم کھول دیے ہوں۔ ہادی نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور بنا کچھ کہے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس بار نہ کوئی اجازت مانگی، نہ کوئی وضاحت دی، اور صرف ایک خاموش معافی تھی، ایک ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کی صحیح تھی۔ اور سماویہ اس کی باہوں میں ایسے سمٹ گئی جیسے اس پل کے لیے وہ برسوں سے جیتی آئی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ میرے بابا، وہ بے آواز چیخ رہی تھی، اور ہادی اس کی پوچھ پر ہاتھ پھیر کر بس اتنا کہہ رہا تھا کہ معاف کر دو مجھے اور بھول جاؤ سب کچھ، ہم دوبارہ سے ایک نیا آغاز کرتے ہیں۔ ہادی نے اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا اور اس کی پیشانی پہ لب رکھے اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، اور کہنے لگا کہ اب کبھی مجھ سے دور جانے کی بات نہ کرنا۔ وہ کہنے لگی کہ میں گئی تھی چھوڑ کے، یا تم گئے تھے، اور ہلکے سے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور آنکھوں میں وہی چمک لوٹ آئی جو کبھی یونیورسٹی میں نظر آیا کرتی تھی۔ اگلے ہی دن ہادی نے بارات کا بندوبست کیا اور بڑے دھوم دھام سے نکاح ہوا۔ میمونہ ہی اس کو تیار کر رہی تھی، اور وہ اتنی خوش تھی کہ جیسے اپنی سگی بہن کی شادی کر رہی ہو۔ سماویہ بھی آج بہت خوش تھی، کیونکہ آج سب کے سامنے وہ اس گھر کی عزت سے بیوی بننے جا رہی تھی جس نے اسے رسوا کیا تھا، مگر آج وہی عزت سے اس کی دلہن بن کر جا رہی تھی۔ ارمان بھی بے حد خوش تھا، وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں بھی دلہا ہوں، اور وہ واقعی چھوٹے دلہے کی طرح سوٹ بوٹ میں تیار ہوا تھا۔ نکاح کے بعد جب رخصتی کا وقت آیا تو ہادی نے ایک ہاتھ سے سماویہ کو تھاما اور دوسرے ہاتھ سے ارمان کو گود میں اٹھایا، اور یوں ہی رخصتی ہوئی جیسے تقدیر نے ایک نئے سفر کا آغاز کر دیا ہو۔ 2 ہفتے کے بعد وہ سب میمونہ سے ملنے آئے اور اسے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، اب تم اکیلی نہیں ہو اور تم ہمارے ساتھ رہو گی، تم نے سماویہ کا بہت ساتھ دیا ہے، اب ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اور میمونہ بھی خوشی خوشی ان کے ساتھ چل رہی۔ یوں تینوں ایک نئی زندگی میں داخل ہو گئے، جہاں نہ کوئی بدلہ تھا، نہ کوئی نفرت تھی اور نہ کوئی پچھتاوا تھا۔ وہاں صرف محبت تھی اور امن تھا اور سکون تھا، اور ایک ایسا رشتہ تھا جو آزمائشوں کے بعد قائم ہوا تھا اور اب کبھی بھی نہیں ٹوٹنے والا تھا۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بدلہ نہیں ہوتا، کیونکہ محبت بدلے سے بلند ہوتی ہے، اور وہاں نفرت نہیں ہوتی، کیونکہ نفرت کا گزر ہی نہیں ہوتا۔ وہاں پر انا دم توڑ دیتی ہے، وہاں ضد پگھل جاتی ہے، کیونکہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر زخم پر مرہم رکھ دیتا ہے۔ محبت خاموشی سے قربانی دینا سکھاتی ہے، دل کی بات کو لفظوں میں ڈھالنے کی بجائے نگاہوں سے سمجھا دیتی ہے۔ محبت میں انتقام کا تصور نہیں ہوتا، کیونکہ جو شخص دل میں بستا ہے اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا۔ محبت میں حساب کتاب نہیں ہوتا، اور محبت دینے کا نام ہے، لین دین کا نہیں۔ محبت خود کو مٹا دینے کا ہنر سکھاتی ہے۔ محبت وہ دیوار ہے جو نفرت اور بدلے کے درمیان کھڑی ہو جائے تو دونوں اپنی حیثیت کھو دیتے ہیں۔ محبت جی جائے تو ہر زخم ہرا ہونے کے باوجود بھی درد نہیں دیتا۔
محبت کی گہرائی کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے دل سے چاہا ہو، کیونکہ محبت کو ثابت کرنے کے لیے لفظوں کی نہیں، احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو محبت کو سمجھ جاتا ہے وہ پھر کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کیونکہ محبت سے بڑھ کر کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ دنیا کے ہر رشتے کا حسن تبھی تک قائم ہے جب تک محبت باقی ہے۔